अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। सामीन, ताज़ा तरीन सियासी मंजरनामा लेकर हाजिर खिदमत हूं। आज मेरे पास बहुत सारी अहम वीडियोज़ हैं जिससे आपको बराह रास्त देखने का मौका मिलेगा, उस पर अपनी कमेंट्री भी और तबसरा भी होगा और इससे आपको ये अंदाज़ा होगा कि एक्चुअली कौन शख्स क्या बात कर रहा है। क्यों जो हम वैसे बयान करते हैं तो उसमें वो सेंटिमेंट्स नहीं होते, वो जज्बात नहीं होते, वो एंगल नहीं होता या एक नया एंगल पैदा कर लिया जाता है। इससे आपको अंदाज़ा होगा कि कहने वाला असल में किस तरीके से बात कर रहा है। सबसे पहले जनाब शुरू करते हैं हम जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के हवाले से। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से जनाब कुछ सहाफ़ियों की गुफ्तगू हुई है एक शादी के दौरान, मोहम्मद मालिक साहब और मुजीबुर रहमान शामी साहब। मोहम्मद मालिक साहब ने तो इस हवाले से अभी तक कोई गुफ्तगू नहीं की, मे भी इन फ्यूचर वो करें, लेकिन मुजीबुर रहमान शामी साहब ने जियो टीवी के प्रोग्राम में बैठकर बड़ी उसकी तफसील बताई है। और तफसील ये है कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब रिटायर्ड जो हैं, उन्होंने 3 अहम तरीन कस्में खाई हैं और 3 बातों पर उन्होंने अपनी सफाई पेश की है। क्या कस्में बड़ी खतरनाक है जनाब, उस पर बंदा एक मरतबा तो हिल जाता है कि ये किस किस्म की कस्में खा रहे हैं। कसम है जनाब, पहला तो उन्होंने कुरान मजीद की कसम नहीं खाई, बकायदा जेब से वो कहते हैं कुरान मजीद उठाया है, निकाला है और उस पर हाथ रख के जनाब उन्होंने ये साफियों को जनाब सफाई पेश की है। और दूसरा उन्होंने कहा है जी कि मुझे अगर मैं झूठ बोलूं तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात नसीब ना हो। ये दूसरा जनाब और कसम खाई, ये भी बहुत बड़ी कसम है। और तीसरी जो कसम है वो ये है कि अगर मैं झूठ बोलूं, अगर गलत बयानी कर रहा हूं तो मुझे अपनी मां की कब्र की कसम। मतलब इतनी बड़ी बड़ी कस्में। और सफाइयां क्या दी हैं जनाब? सफाइयां ये दी हैं कि इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उलटने में उनका कसूर नहीं था, पहली बात। दूसरी बात उन्होंने की है जी कि जो नवाज शरीफ साहब को वो प्लेटलेट्स कम हुए थे और मेडिकल ग्राउंड पर पाकिस्तान से भेजा गया था, उसमें जनाब वो कहते हैं मेरा कसूर नहीं है। और तीसरा वो कहते हैं जनाब कि एक्सटेंशन जब ली गई तो उसमें भी वो कहते हैं कि मेरा कसूर नहीं था। बहुत बड़ी कस्में। जरा ये मुजीबुर रहमान शामी साहब की जुबानी ये मुलाहिजा फरमाए कि वो क्या कह रहे हैं। देखें, जनरल रहीमुद्दीन मरहूम जो हैं उनके पोते की शादी थी, हमारे फाइज रहीमुद्दीन साहब के बेटे साथ की, और वहाँ वो तशरीफ़ लाए और मोहम्मद मालिक साहब भी थे और मैं भी था। तो फिर हमने उन्हें देखा, उन्होंने हमें देखा, तो फिर एक दूसरे के साथ बैठ गए। लेकिन अब 3 बातें उन्होंने ऐसी कही कि जो आप समझे कि भाई एक बड़ी एक अहमियत रखती हैं। और उन्होंने कुरान करीम जो था उनकी जेब में था और उन्होंने उसको निकाल के उस पर हाथ रखा और कुरान की कसम खाई। और उसके बाद फिर ये भी कहा कि अपनी वालदा की कब्र की कसम खाई। और फिर साथ ये कहा कि मुझे एक मौके पर तो उन्होंने ये कहा मुझे रसूलुल्लाह की शफात नसीब ना हो अगर मैं गलत बयानी कर रहा हूँ तो। अब उसमें तफसील में जाए बगैर मैं मोटी सी बात अर्ज करता हूँ आपको। एक तो उन्होंने कहा कि जो नवाज शरीफ साहब थे जब वो लाहौर से लंदन गए तो उसमें उनका कोई किरदार नहीं था और उन्होंने उनको भिजवाया नहीं वहाँ। बिल्कुल मैं उससे अपने आप को बरी ज़िम्मा रखता हूँ। फिर उन्होंने दूसरी बात यह कही कि जो इमरान खान साहब की हुकूमत थी और ये इल्ज़ाम लगाया गया कि अमेरिका के साथ मिलकर हमने साजिश की है और उनकी हुकूमत को गिराया है, ऐसी इस बात की भी मैं सख्ती से तरदीद करता हूँ। और तीसरी बात ये कही और आखिरी बात और बड़ी अहम बात है, उन्होंने कहा कि मैंने जो एक्सटेंशन की, जो आखिरी एक्सटेंशन कही जाती है ना, उसकी ख्वाहिश ज़ाहिर नहीं की, ना किसी से तकाजा किया, ना उसके लिए कोशिश की, ना किसी से कोई मजबूरी किसी को मजबूर किया और बिल्कुल मेरे ऊपर जो है झूठ बोला जा रहा है। अब इतनी बड़ी बड़ी कस्में, लेकिन क्या करें, आगे तरदीद आ गई है। इस हवाले से 2 कम से कम बड़ी बड़ी तरदीदें, वैसे तो बहुत सारी हो रही हैं। एक बात तो ये कही जा रही है कि जनाब जो जनरल उसने हलफ उठाया हुआ है कि मैं सियासत में मुदाखलत नहीं करूंगा, लेकिन बाद में अपनी फेयरवेल में आके वो ऐलान करता है हाँ जी हम मुदाखलत करते रहे और फरवरी 2022 से हमने मुदाखलत खत्म की है, उससे पहले करते रहे। तो क्या हलफ जो उठाया हुआ था उसकी उन्होंने खिलाफ वर्जी की? तो जो हलफ की खिलाफ वर्जी कर सकता है वो नेक्स्ट झूठ भी बोल सकता है। बहरहाल इस हवाले से मोहम्मद जुबैर साहब जो नून लीग के रहनुमा हैं और साबिक गवर्नर सिंध रह गए, वो क्या कहते हैं, जरा मुलाहिजा फरमाएं।
یہ بتائیں باجوہ صاحب نے کہا کہ نواز شریف صاحب کو لندن بھیجنے میں میرا کوئی کردار نہیں تھا، بڑی قسمیں بھی کھائی ہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ تو اس وقت بڑے سینٹر آف، میرا خیال ہے ان کا کردار تھا، مطلب کوئی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کا کسی بڑے ایونٹ میں کردار نہ رہا ہو اس 6 سال کے دوران جب وہ تھے آرمی چیف. ایک تو وہ تھے بھی دبنگ قسم کے آدمی اور آؤٹ اسپوکن تھے، اور جہاں وہ میاں صاحب کو باجوہ صاحب نے باہر ہی فیسیلیٹیٹڈ مطلب اس ٹورڈز ووٹ آف نو کانفیڈنس. نہیں میں میاں صاحب کے باہر جانے کی بات کر رہا ہوں. 100% دیکھیں نا، اب وہ بات یہ ہوتی ہے کہ عمران خان اس فیمس کیبنٹ میٹنگ میں جب وہ کہتے ہیں کہ ان کا بالکل رونے والا ہو گیا تھا، آئی مین فیلٹ فار اٹ، اور کچھ منسٹرز تھے، سوری عمران خان نے کہا کچھ چیری مزاری وغیرہ کہ آن دا بیسس آف دا رپورٹس، تو رپورٹس کون نکلوا سکتا ہے؟ یعنی پلیٹلیٹ کم نہ ہو، کون کم کر سکتا ہے؟ ایک ہی آدمی صرف ایک. اچھا جی، محمد زبیر صاحب کسی حد تک ہو سکتا ہے متنازع ہو جائیں، کیونکہ اس وقت وہ نون لیگ سے ڈس اٹیچ ہے، مطلب وہ قربت نہیں رہی جیسے وہ ترجمان تھے نون لیگ محترمہ مریم نواز صاحبہ کے، اور فرنٹ فٹ پر آ کر کھیلتے تھے. ایون محمد زبیر صاحب کے ساتھ تو یہ تک ہوا کہ ان کی ایک ویڈیو جناب نازیبا وہ ریلیز ہوئی، اور کوئی اور سیاستدان ہوتا تو وہ ذرا ڈسٹینس کر لیتا، لیکن محترمہ مریم نواز صاحبہ ڈسٹینس نہیں ہوئی تھی. انہوں نے اس ویڈیو ریلیز ہونے کے باوجود، ننگی ویڈیو ریلیز ہونے کے باوجود انہیں اپنا ترجمان برقرار رکھا تھا. بے بھی محمد زبیر چلو فی الحال ڈس اٹیچ ہو گئے، لیکن خواجہ آصف صاحب جو اس وقت بھی وزیر دفاع ہیں، وہ خود کہہ رہے ہیں جناب کہ نہیں، جنرل باجوہ نے کیا تھا جو کچھ بھی کیا تھا، اور محمد مالک کے پروگرام میں کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں خواجہ آصف صاحب؟ ملاحظہ فرمائیں. نواز شریف صاحب کو باہر بھی تو بھیج دیا نا، کنوکشن کون سے کانوکٹ پہلے انہوں نے نہیں بھیجا، انہوں نے وہ تو اسٹیبلشمنٹ نے بھیجا. چلے تھرو کورٹ آرڈر ہی گیا. میرا مطلب ہے کورٹ آرڈر بھی جو اسٹیبلشمنٹ نے کروایا. ضمنی جو الیکشن ہوئے 21 اپریل کو، اس میں کچھ پی ٹی آئی سے غلط ٹکٹیں تقسیم ہوئی. خاص طور پر انہوں نے جو ٹکٹ دی باجوڑ میں، حلقہ نمبر 8 ہے MN 8، اس میں جو شہید ہوئے تھے پی ٹی آئی کے کارکن وہ ریحان زیب تھے. انہوں نے ان کے بھائی مبارک زیب بھی امیدوار تھے، ان کو ٹکٹ نہیں دیا بلکہ اپنے دوسرے کینڈیڈیٹ کو دیا. لیکن وہاں عوام نے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کو، یعنی سنی اتحاد کونسل کے جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کو نہیں ملا ٹکٹ، بلکہ ٹکٹ ملا ہے جناب وہ جو آزاد الیکشن لڑ رہے تھے ان کو. لیکن وہ پی ٹی آئی کا جھنڈا لے کر اور عمران خان صاحب کی تصویر لے کر جناب وہ الیکشن لڑ رہے تھے. تو انہوں نے پنجاب کے لوگوں کی طرح کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ بے وفائی نہیں کی. یہاں تو قسمیں اٹھاتے رہے، حلف اٹھاتے رہے، جی ہم عمران خان کے ساتھ کھڑیں گے، عمران خان کا ووٹ لے رہے ہیں. لیکن پہلے 8 دنوں میں جناب بھاگ گئے تھے، اور 8-10 لوگ ہیں کم از کم جو بھاگ گئے تھے، اور اس میں ہمارے خاص طور پر ساؤتھ پنجاب سے بھی ہیں. لیکن یہ جناب جو نوجوان ہے، اس یہ کمٹمنٹ کے ساتھ کھڑا ہے، اور اس نے کہا جی ٹھیک ہے مجھے ٹکٹ نہیں ملا پارٹی کا، لیکن یہ جو سیٹیں جیتی ہیں، 2 سیٹیں جیتی ہیں، یہ دونوں کی دونوں پارٹی کی امانت ہے، اور میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں. تو پہلے اس نے جناب اپنے حجرے میں شکریہ ادا کرنے جو لوگ آئے تھے ان کے حوالے سے کہا تھا، اور اب باقاعدہ اس نے عمران خان کی تصویر کے ساتھ باقاعدہ بیان جاری کر دیا ہے کہ میں جناب عمران خان کے ساتھ کل بھی تھا اور آج بھی ہوں، اور یہ جو سیٹ ہے یہ عمران خان صاحب کی امانت ہے. اگلی بات جناب بشرا بی بی صاحبہ کے بیمار ہونے کے حوالے سے. یہ جناب اچانک رات کو ان کو ایمبولینس دیکھی گئی جو بنی گالا گئی. تو ایک رات بجے 11 بجے گئی لیڈی ڈاکٹرز کو لے کر، پھر دوسری ایمبولینس گئی. تو اس سے جناب پی ٹی آئی کے ورکرز کو تشویش ہوئی، وہ رات کو گئے تو پتہ چلا کہ محترمہ بشرا بی بی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور خاص طور پر ان کو دل کا معاملات ہیں. تو پہلی جو ECG کی تھی جناب اس میں ثابت ہوا ہے کہ کچھ نہ کچھ ان کے دل کا پرابلم ہے. اور اگلے دن پیمز کے ڈاکٹروں نے پھر جناب ان کی جب ECG وغیرہ کی تو ابھی باقاعدہ طور پر ان کو ایڈمٹ نہیں کیا گیا کسی ہسپتال میں. لیکن یہ ایک بڑا کنسرن آتے جا رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، باقی کیا ان کو زہر دیا گیا؟ اب اس زہر کا جو اثر ہے ان کے دل پر بھی ہو رہا ہے. تو ان کی جو ریسنٹ ملاقات کی ہے وہ سردار لطیف کھوسہ صاحب نے جا کر ان سے بنی گالا میں ملاقات کی ہے. لطیف کھوسہ صاحب محترمہ بشرا بی بی کی صحت کے حوالے سے کیا کہتے ہیں، ملاحظہ فرمائیں. میں خود بشرا بی بی سے ملاقات کر کے آیا ہوں. بڑی کم ظرف ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسے گھر پہ رکھا گیا ہے. ذرا جا کر دیکھیں، ایک کمرے میں جس کے باہر سے بھی جو ہے کھڑکیوں پہ بھی جو ہے باقاعدہ وہ اس طرح سے کر کے تو لکڑی کے دے کے بلاک کر دیا گیا، اندر سے بھی بلاک کر دیا گیا. ایک کمرے میں اس کو محبوس کر دیا گیا،
اور بالکل اس کے اوپر جو ہے سارے جو ہے وہ سی سی ٹی وی کیمراز فکسڈ ہے. وہ تو شرمناک طریقے سے جس انداز سے انہیں رکھا گیا ہے, وہ کھڑکی کھولنے کی اجازت نہیں ہے, باہر جانے کی اجازت نہیں ہے, باقی کچن وغیرہ ہر چیز پر کسی اور کا قبضہ ہے, ان کے کوئی نجی ملازم کو ان تک رسائی نہیں ہے, ان کے اپنے بنی گالا کے گھر پر ان کو جو ہے آنے جانے کا اجازت نہیں ہے. اس کمرے کو سیل کیا ہوا ہے, لٹرلی سیل کیا ہوا ہے, میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. جو رہائش کا ہے وہاں پہ بری گالا میں, کھوسا صاحب, عمران خان صاحب کا ایک تو نیچے آفس تھا نا میڈیا کا, ایک اوپر رہائش کا ہے, تو وہیں پہ ان کو اپنے کمرے میں رکھا گیا. جو عمران صاحب کا کمرہ وہاں پہ ہے بشرا صاحبہ. نہیں, میں نے خود جا کے دیکھا ہے, چونکہ میں تو ملاقات کر کے آیا ہوں نا. انہیں ایک کمرے میں جو 10x10 ہوگا یا 10x15 ہوگا, یعنی وہ سالٹری کنفائنمنٹ سے بدتر ہے. اسی لیے اس نے درخواست دے رکھی ہے عدالت عالیہ میں کہ مجھے بنی گالا سے شفٹ کیا جائے اڈیالہ جیل میں. اور آپ کو ایک اور بتاتا چلوں جو خود انہوں نے بتایا کہ وہ خود جو ہے چل کر جیل گئی تھی, بنی گالا گئی تھی, کیونکہ 12:30 بجے کا وقت دیا تھا عدالت نے. امجد صاحب نے 12:30 بجے کا اور 9:30 بجے بیٹھ کے 9:30 بجے سزا سنا دی گئی. بی بی خود جو ہے بشرا بی بی جیل میں چل کر گئی اور سارا دن انہیں بٹھائے رکھا اور سوچتے رہے کہ کہاں بھیجا جائے. تو وہ خود انہوں نے جو اوور ہیئر کیا, انہوں نے کہا فلاں جگہ پر, وہاں تو جنگل ہے بھائی, وہاں کیوں رکھو گے. قومی اسمبلی میں جناب بڑی دلچسپ صورتحال رہی. آپ کو پتا ہے یہاں پابندی ہے ہمارے یہاں میڈیا پر کہ کوئی عمران خان کا نام بھی نہیں لے سکتا اور تصویر تو بالکل ہی نہیں دکھائی جا سکتی. اچھا, تو نام کی حد تک تو انہوں نے کہا جی بانی پی ٹی آئی کہہ کر جناب آپ جو کچھ کرنا ہے کر لیا کرو, لیکن تصویر دکھانے پر پابندی ہے. اب جناب یہ آنکھ مچولی ہوتی رہی قومی اسمبلی میں. قومی اسمبلی نیشنل اسمبلی کا ایک اپنا جناب وہاں سے نیٹ ورک ہے, اس میں جو کیمرہ مین ہے وہ ان کی فوٹیجز بناتے ہیں, وہ ان کے ویب سائٹ پہ بھی رہتی ہے, اور پارلیمنٹیرین جو پی ٹی وی کا جناب چینل ہے اس پہ بھی آتا ہے. تو چونکہ اس بیچارے کو پابندی ہے جناب, تو وہ جو ہی جناب اب کل شیر افضل مروت صاحب نے جناب وہاں خطاب کیا تو اس پر جناب فوکس تو کرنا ہے, لیکن جو ہی جناب وہ تصویر سامنے آتی کیمرہ مین ہٹا دیتا, وہ کوئی اور منظر دکھانے لگ جاتا, پھر دوسرا اینگل سلیکٹ کیا, وہاں سے جب دکھنے لگی تو جناب انہوں نے پھر آگے تصویر کر دی. مطلب یہ آنکھ مچولی ہوتی رہی. اس پر جناب احتجاج بھی ہوا, اور وہاں کے جناب رکن قومی اسمبلی جو سنی اتحاد کونسل کے ہیں انہوں نے آ کر احتجاج کیا. سب سے پہلے تو میں احتجاج دکھاتا ہوں وہ کیا تھا, اس پر اسے ذرا دیکھیں پھر بات کرتے ہیں. ہمارے لیڈر سے کیا تکلیف ہے کہ ہم یہ اب پھر ہٹا دیے, یہ پھر ہٹا دیے. اگر جناب اسپیکر, اگر آصف علی زرداری صاحب محترمہ بے نظیر بھٹو کی تصویر رکھ کر بات کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم یہ تصویر اٹھائیں گے, بتائیں گے کہ ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ زیادتی. اچھا, میرا خیال یہ ہے کہ ہمارے یہ جو مطلب ارکان اسمبلی ہیں یہ اس حد تک ایکسپیرینس نہیں ہے. یہ تو بڑا ہی آسان تھا, یہ وہاں باقاعدہ تحریک التوا جمع کراتے اور کہتے جناب وہ جو کیمرہ مین جو اس وقت کر رہا ہے قومی اسمبلی کی جناب وہ کوریج کر رہا ہے, اس کو لایا جائے اور اس سے پوچھا جائے کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے, کیا وہ اپنی مرضی سے کر رہا ہے یا کوئی خاص ہدایت ہے اور ہمیشہ ایسا کیوں کرتا رہتا ہے. تو لیکن انہوں نے جناب سمپلی جناب احتجاج کیا ہے. تو میرا خیال میں چیزوں کو ریکارڈ پر لانا ضروری ہوتا ہے تاکہ اس کا آئندہ کے لیے سد باب کیا جا سکے. تو اگر یہ کم از کم ایک کیمرہ مین کو اگر اس تحریک استحقاق کے نتیجے میں نہیں بلوا سکتے اور ان کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکتی تو بہرحال پھر کیا کریں گے. تو اب ان کو میرے خیال میں سالڈ قسم کے انہیں اقدامات کرنا ہوں گے, ورنہ ایسے یہ رگڑے جاتے رہیں گے اور عمران خان صاحب باہر نہیں آ سکیں گے جو وہ چاہتے ہیں. اچھا جی, یہاں پر میں ایک وہ کہتے ہیں جی تعریف ہو جو مخالف بھی کرے. رانا ثناء اللہ عمران خان صاحب کی شدید مخالف, لیکن آج کل ان کی محبت میں جناب وہ بول رہے ہیں اور ان کے مروڑ اٹھ رہے. پہلے تو کہتے تھے فتنہ جب تک ان کو ختم, یا تو یہ زندہ رہیں گے یا ہم رہیں گے. مطلب ان کو فزیکلی ایلیمنیٹ کرنے تک کی باتیں کرتے تھے, جو عدالت میں بھی گئی اگرچہ ان پر مقدمہ نہیں ہوا. لیکن اب بڑی تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جناب جو بیانیہ ہے نون لیگ کا نیا وہ اس کو شیپ کیا جا رہا ہے. بہرحال پھر بھی رانا ثناء اللہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کی مزاحمت کے حوالے سے, کیا اعتراف کر رہے ہیں, یہ ملاحظہ فرمائیں. سیاسی ورکر یہ ہوتا ہے کہ وہ جو بات اپنے حق میں ہے اس کو بھی تسلیم کرے, جو نہیں ہے اس کو بھی تسلیم کرے.
تو بہرحال عمران خان نے مزاحمت تو کی ہے، جو کہ ہمارا یا میرا یہ اپنی توقع یہ تھی کہ وہ نہیں کر سکے گا، بٹ ہی ڈڈ. ان کی مزاحمت لے لو بھی ہے یا ہماری مفاہمت لے لو بھی ہے، یہ بات درمیان میں ہے. آج بھی ملک جس بھور میں پھنسا ہوا ہے، مفاہمت سے ہی اس نے نکلنا ہے. بیٹھیں گے سارے مفاہمت کریں گے تو آگے چلیں گے. آخر میں جناب میں بات کرنا چاہوں گا کہ ایک بڑے تانے دیے جا رہے ہیں کہ نئی لیڈرشپ سامنے نہیں آ رہی. حالانکہ یہ 8 مئی کے بعد جو لوگ بھی ہیں یہ ساری کی ساری نئی لیڈرشپ ہے. پرانے لیڈر تو گئے، آپ کو پتہ ہے، وہ تو جناب سامنے بھی نہیں آ رہے، کوئی بات بھی نہیں کر رہا، کچھ بھی نہیں کر رہا. لیکن پھر بھی پنجاب کے حوالے سے ایک تانا دیا جا رہا ہے. وہاں سے شیر افضل اچھی قیادت کر رہے ہیں، وہاں مطلب مخلص لوگ ہیں بہادر. میں کے پی کے لوگوں کو بہت احترام دیتا ہوں، ان کو سیلیوٹ پیش کرتا ہوں. اس کی وجہ کیا ہے؟ میں پیار بھی بہت زیادہ کرتا ہوں. اس کی وجہ ہے کہ وہ غیرت مند لوگ ہیں، ان کے اندر غیرت ہے، عزت ہے، جرت ہے، ہمت ہے، جو ہمارے ہاں پنجاب میں کسی حد تک یہاں مصلحت غالب آ جاتی ہے اور اس انداز پہ نہیں آتے. لیکن اور یہی وجہ ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ نئی لیڈرشپ پنجاب سے نہیں نکل رہی. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ لیڈرشپ موجود ہے، اور خاص طور پر میں شیخ وقاص اکرم کا نام لوں گا کہ جب سے وہ بازیاب ہوئے ہیں، مطلب اپنی وہ جو چھپے ہوئے تھے وہ نکل کے باہر آئے. الیکشن انہوں نے مطلب مفروری کی حالت میں جیتا ہے، تو الیکشن جیتنے کے بعد اپنے مقدمات کی ضمانت وغیرہ کرائی ہے. اور جس انداز میں وہ کلیئر کٹ باتیں کر رہے ہیں، جس انداز میں کھل کے باتیں کر رہے ہیں، اور جو لاجک پیش کر رہے ہیں، اسٹرانگ قسم کے ویوز ہیں، ان کی اسٹرانگ قسم کی لاجک ہے، تو ایسے میں میرا خیال میں شیخ وقاص اسلم جو ہے وہ بہتر پنجاب کی قیادت ثابت ہو سکتے ہیں. ریسنٹلی وہ کیا کہہ رہے ہیں ذرا ملاحظہ فرمائیں. جب تک ہم اپنا مینڈیٹ واپس مانگ رہے ہیں نا، قانونی طریقوں سے، عدالتوں سے، اس حکومت سے جو ہم سے چوری کر رہی ہے، میرا خیال میں اسی کو عافیت سمجھی جائے. عوام کو آپ اس طرف پش کر رہے ہیں کہ عوام مانگنے کی بجائے کہیں چھیننے کے لیے تیار نہ ہو جائے. اس دن سے جناب یہ آپ کا آج کا منظر نامہ تھا، سیاسی منظر نامہ. اس حوالے سے اپنی آراء کا آپ کا مجھے انتظار رہے گا، اور میں ایک ریکویسٹ کروں گا کہ اسے اپنی رائے کھل کر دیں. آپ کو اچھا لگتا ہے، نہیں اس کو امپروو کر سکتے ہیں، بہتر کر سکتے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں، مجھے آپ کی رائے، آپ کی بے شک تنقید بھی ہو، مجھے اس کا انتظار رہے گا. یہ سامعین میری گزارشات تھی. مجھے، میرے چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.